अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, एहतसाब की बांझ कोख से अब की बार कड़ी और सख्त जवाबदेही का ढोल बज रहा है। आमिराना दौर से भी कड़े और सख्त एहतसाब की बाज़गश, अपनी ही हाकमियत में अपना ही एहतसाब, मगर फिर भी चीखें निकल गईं, दुहाइयाँ सुनाई दे रही हैं और धमकियाँ भी हैं। खुद को खुद ही एहतसाब के लिए पेश भी किया और अब खुद ही तफ्तीशकारों और तफ्तीश को मुतनाज़ बनाने के दर पे हैं। पहले JIT के 2 मेंबरान जानिबदार लगे, फिर हुसैन नवाज को जारी समन की तशहीर नागवार गुजर गई। जुडिशल अकेडमी में एम्बुलेंस आमद पर शरीफ खानदान को जहनी अजियत पर एहतजाज हुआ और अब एक हफ्ते से हुसैन नवाज की तस्वीर की तशहीर से शरीफ फैमिली की तज़हीक का पहलू निकालने की कोशिश में वजीरों मुशीरों का अंदाज ही जुदागाना है। आखिर आज एक दफ़ा फिर तस्वीर को देखिए और ये बताइए कि इस तस्वीर में बायसे नदामत और खुजालत है क्या, जो दिल शाही पर नागवार गुजर गया है। क्या वज़ीर आज़म के साहबजादे को घसीट कर JIT में पेश किया गया? बाइज्जत कुर्सी की बजाय क्या कटहरे में घंटों खड़ा किया गया है? क्या तस्वीर में हुसैन नवाज साहब को पांजा लगाया जा रहा है या उन्हें कान पकड़वाए गए हैं? नहीं तो फिर बेइज्जती किस बात की? अपनी ही मन मंशा से खुद को एहतसाब के लिए पेश कर देना बड़ापन ही तो है। इससे शख्सियत छोटी पड़ती है और ना ही सियासत कि इस तज़हीका में इस तस्वीर के बावजूद जब हुसैन नवाज कल शॉपिंग मॉल गए तो सैकड़ों लोग उनसे मोहब्बत का इजहार और सेल्फियां बनवाने देखे गए। कानून के सामने झुकना काबिल फ़ख्र होता है साहब, बायसे नदामत नहीं। माल्टा के वज़ीर आज़म ने पैनामा ऑफशोर के इल्ज़ाम पर वज़ारत उज़्मा छोड़ दी, खुद को एहतसाब के लिए पेश किया और फिर यही पैनामा ज़दा वज़ीर आज़म अब दोबारा मुंतखब होकर माल्टा की कसरे शाही पर बैठे हैं। शरीफ फैमिली का खुद को एहतसाब के लिए पेश करना अच्छी रीत है, मगर अब अदालत पर दबाव बढ़ाने, JIT को धमकियां देने, कंट्रोवर्शियल बनाने और मुकदमे का रुख बदलने के लिए JIT पर एक और JIT की तश्कील के हरबे जारी हैं। तस्वीर की तशहीर का खुरा तलाशने के लिए हुसैन नवाज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आज दायर करा चुके हैं और अदालत ने तस्वीर से मुतल्लिक JIT से जवाब भी मांग लिया है और हुकूमत वक्त ने तफ्तीशी हालात के तेवर देखकर अपने पुराने खिलाड़ियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। एहतसाब के लिए हाजिर हैं, ये लहजे अब बदल चुके हैं। अब एहतसाब लेने वालों का एहतसाब मांग रहे हैं। आज पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने देखा, वजीर के बाद वजीर, MNA के बाद MNA, PMLN के स्टॉलवर्ट के बाद नेक्स्ट स्टॉलवर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, बात की गई, सेनेटर्स सामने आए। लहजों की इस तलखी के पस पर्दा JIT की सख्त तफ्तीश का सामना है या फिर JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत से आने वाला फैसला हुकूमत ने पहले ही पढ़ लिया है। आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे क्या क्या बातें की गई हैं। और आज पहली बार, ये जहन में रखिए नाजरीन, आज पहली बार JIT के 2 मजीद मेंबरान पर भी एतराज सामने आ चुका है हुकूमत वक्त की जानिब से। मेंबर कौमी असम्बली तलाल चौधरी कहते हैं कि तफ्तीशी कमेटी में फौज का भला क्या काम है। 2+2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो JIT में बस 2 मेंबरान काबिल एतराज़ नहीं है एज ऑफ राइट नाउ, नैब और FIA से जिनका ताल्लुक है। बाकी अब सारों के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। क्या कहते हैं तलाल चौधरी, ये भी आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, खसूसी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अलवी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, और साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वी गोना बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आरिफ अलवी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे बताइएगा कि आज जो हमने सुन लिया है सेनेटर से लेके MNA से लेके JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने के हवाले से, चाहे राना सनाउल्लाह पंजाब से बोल रहे हों, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह इधर चीख रहे हों, या फिर आपके अदालत के बाहर तलाल और दानियाल कसाई की दुकान कह रहे हो JIT को, अब काम किस तरह किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले से मैं ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा था कि मामला कंट्रोवर्शियल बनती चली जाएगी JIT, क्योंकि पहली मरतबा इनको जवाब देना पड़ रहा है। अच्छा, जवाब क्या देना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ओनर्स ऑफ प्रूफ वापस इनके पास है, और अगर इनके पास कोई भी मनी ट्रेल होता, और कतरी ख़त भी गायब हो चुका है। ज़रा जहन में रखिए सिनारियो जिसमें ये मामला फंस गया है, और बार बार जजेस ने कहा था, उन 3 जजेस ने भी जिन्होंने JIT तश्कील देने के लिए कहा, उन 3 जजेस ने भी ये बात की थी कि भाई अगर कतरी ख़त अगर है, जेन्युइन है, इसका कोई मनी ट्रेल हो, वरना तो ये मामला ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा द प्रेशर इज़ ऑन। ये तो बार बार कहते हैं, बात करें पहले। हाँ, क्योंकि एक बात, दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने तो कहा था कि JIT को ओपन करो,
ہم نے تو یہ کہا تھا پبلک پروسیڈنگز ہو، مگر کورٹ نہیں مانی. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جے آئی ٹی کا معاملہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہو. میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں، حسین نواز نے جو درخواست دائر کی اس میں کہا ویڈیو کہ رک جائیں یہ ساری پروسیڈنگز اور یہ ساری ریکارڈنگز. ہاں اچھا، اگر ویڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوتی تو یہ تو بہت بڑے الزام لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی مارا گیا، یہ کہتے ہیں دھکا دیا گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، مگر یہی یہ چاہتے ہیں کہ کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ جے آئی ٹی میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی. نہیں سر، آج حسین نواز نے کہا ہے کہ اب قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ ریکارڈ کریں. انہوں نے کوٹ کیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کو کہ پہلے یہ پروویژن تھی کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے تفتیش کے دوران، مگر اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ الٹرا وائرز ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے، اب یہ نہیں کر سکتے آپ. اچھا، لہٰذا اگر آپ ویڈیو ریکارڈنگ بھی نکال دیجئے تو ان کی ایلیگیشنز پھر یہ آئیں گی کہ ہمیں مارا گیا، ہمیں دھکے دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمیرا ملک کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا نا کہ اب ریکارڈنگز نہیں ہوگی، مگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم نے تو کہا تھا اس کو پبلکلی اوپن کرو تاکہ پبلک دیکھے ایکچولی کیفیت کیا ہے. عمر چیمہ صاحب کا مضمون بھی چھپا ہے ڈان کے اندر، انہوں نے کہا جی مجھے بھی ایسے ہی بٹھایا گیا تھا، ایئر کنڈیشن روم ہے، کمفرٹیبل ہے سب کچھ. مگر البتہ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ تصویر کس نے نکالی، کیوں نکالی، اس کو آپ تفتیش کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ اعتراض کہ جی فوج کے لوگ بھی نہ ہو، ایم آئی اور آئی ایس آئی نہ ہو، تو جو اگر آپ نے ورڈکٹ پڑھا ہو، اور میں نے تو مارک کر کے اپنے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ جوڈیشری نے یہ کہا، ججز نے یہ کہا کہ را کی پریزنس ان انکوائری آن پیناما انسیڈنٹس ان انڈیا، را کا ایک آدمی بھی اس ٹیم کے اندر ڈالا گیا تھا. وہاں سے انہوں نے ایگزامپل لیا کہ کبھی کبھی ان لوگوں کے پاس بھی اطلاعات ہوتی ہیں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو فرنش دیٹ. یہ ساری ڈیموکریٹک سیٹ اپ جدھر ایک وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم کا احتساب ہے، ان ادر ورڈز ایک پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو اس پوری انویسٹیگیشن کا فیصلہ اس کا تعین کرے گا اس ملک کے اندر. ڈو یو تھنک کہ وہ لوگ جن کا کرمنل انویسٹیگیشن یا فائنینشیل انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ جن کے پاس کوئی ریکارڈ، میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس اس بات کا ریکارڈ ہوگا، بعض چیزوں کا ہوگا، تفتیشی ادارہ رہا ہے انٹیلیجنس کے اعتبار سے پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت سارا مٹیریل جمع کرتے رہے. اٹ از اے میٹر آف فیکٹ. لہٰذا جے آئی ٹی کیا ہے؟ جے آئی ٹی صرف انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ جی زبردستی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں نے کہا اپنا ایفیڈیوٹ واپس لے لو. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی انویسٹیگیشن میں گئے نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ان کو احساس نہیں ہے. جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میں اپنے جوتے اتار کر تکیہ بنا کر تھانے میں اور جیل میں لیٹا ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کی اولاد ہیں تو لہٰذا ان کی ایسا تحقیقات نہیں ہو. عمر چیمہ صاحب نے مضمون لکھا کل، وہ مشاہد اللہ آج کہتے ہیں حاکم وقت کے بیٹے کو اتنی دیر رکھا ہے، حاکم وقت کے بیٹے کمال ہے، جو نہ ایم این اے ہے نہ ایم پی ہے. میں چاہوں گی پہلے طلال کی بات سنیں پھر اس پہ بھی آتے ہیں. طلال صاحب نے آج فوج کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ فوج ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو شخصیات اس میں موجود ہیں کیا کہا ہے؟ یہ بھی پہلی بار حکومت وقت کی طرف سے اب یہ پہلا ریزرویشن بھی آن ریکارڈ آ گیا ہے. ملاحظہ کیجیے. جے آئی ٹی بنی، اس کی کمپوزیشن پر کئی سوالات تھے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ کیوں شامل کیے گئے کہ جن کا فائنینشیل انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی عرفان قادر صاحب، پہلے تو ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک پاکستان کی 2 شخصیات اور آج آفیشلی ایم آئی اور آئی ایس آئی کی جو 2 شخصیات ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے حکومت کی وقت سے. سو بچا کچا پیچھے ایف آئی اے اور نیب، ڈو یو تھنک اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ان کے اوپر بھی کوشچن مارکس اٹھائے جائیں گے، یا ادھر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کوئی اطمینان ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا ایک بات سمجھ نہیں رہی، یعنی میرا مطلب ہے کہ جو رولنگ کلین یا جو میاں صاحب کی فیملی ہے وہ ایک چیز سمجھ نہیں رہے اور ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا اور ان کو مغالطے میں رکھا جا رہا ہے. یہ کیس جو ہے یہ اتنا سٹرونگ ہے ان کے خلاف کہ جوڈیشری اگر پوری کوشش بھی کر لے ان کو بچانے کی تو نہیں بچا سکتی. اگر جے آئی ٹی پوری طرح ان کے ساتھ بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کو نہیں بچا سکتی. لہٰذا یہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں عدلیہ سے یا جے آئی ٹی سے کہ ان کو اس وقت بیل آؤٹ کر دے گی، تو وہ بیل آؤٹ کر ہی نہیں سکتی. لیگل فریم ورک جو ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ اس کے بعد ماں سوائے اس کے کہ ان کی اس کیس میں فائنلی کنوکشن ہو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ 6 ماہ لگ گئے ہیں. کوشش تو بہت، مطلب اب اگر دیکھیں سارا ڈیلے، تو جب شروع میں یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن جب آئی تھی سپریم کورٹ میں تو رجسٹرار نے تو کہہ دیا تھا یہ فریولس ہے. اس رجسٹرار کے اس چیز کا کہنے کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ اوبویسلی ڈیلے ہوا تھا. تو ڈیلے ہوا تھا تو کس کو فائدہ ہوا تھا؟ آپ خود ہی عکس کر لیں. اس کے بعد اپیل میں بھی 1 ماہ لگ گیا، پھر اپیل ایکسیپٹ ہوئی. پھر انور جمالی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب وہ 15 دن پہلے ابھی ریٹائرمنٹ سے یہ معاملہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس چیز کا فائدہ کس کو ہوا؟
باوجود ان تمام چیزوں کے آج نہ تو سپریم کورٹ ان کو بچا سک رہا ہے، نہ جے آئی ٹی ان کو بچا سک رہی ہے. ان کو یہ لیگل فریم ورک کو سامنے رکھنا ہوگا. جیسے عارف علوی صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ اس میں بار ثبوت جو ہے وہ تو ان پہ ہے، منی ٹریل تو انہوں نے اسٹیبلش کرنی ہے. سیکشن 9 کے مطابق، مگر پھر بھی حسین اور یہ سب باہر آ کے کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. نہیں یہ غلط کہتے ہیں نا. اب اس کے لیے اب سپریم کورٹ کا بڑا اہم رول ہے، ان کو پلے کرنا چاہیے. اور وہ میں پھر ایک اور انٹرویو میں بھی آج کہہ چکا ہوں، وہ سیکشن 8 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی نشر و اشاعت، تشہیر، پبلیکیشن جو کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو پریجوڈس کرے، کورٹ کو اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. یہ ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ پر، وہ ڈیوٹی ان کو ادا کرنی چاہیے سپریم کورٹ کو. اور اس وقت یہ جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ آپ قانون اتنا اچھا سمجھتے ہیں عرفان قادر صاحب، کہ یہ آج رانا ثناء اللہ خود بھی لائر ہیں، انہوں نے آج یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے، لیکن اسے وہ پریولیج اور آئینی تحفظ جو سپریم کورٹ کو حاصل ہے اس جے آئی ٹی کو حاصل نہیں ہے، یعنی کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے. سو ذرا اس کو ایک دفعہ سن لیں. جنرلی رانا ثناء اللہ نے جے آئی ٹی کے اوپر کیا کہا ہے اور اس کے ممبران کی کوئی حیثیت کے حوالے سے جو سوالیہ نشان اٹھائے ہیں، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین ٹو اس. جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. اسے وہ پریولیج یا وہ آئینی تحفظ جو سپریم کورٹ کو حاصل ہے یا سپریم کورٹ کے معزز محترم جج صاحبان کو حاصل ہے، اس کے ممبرز کو وہ حاصل نہیں ہے. اس لیے ان کے اوپر اٹھنے والے الزامات، ان کے متعلق ہونے والے اعتراضات جو ہیں ان کا جواب آنا چاہیے. کہ اس اعتراض کو اگر دور نہیں کیا جائے گا تو پھر جے آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر سکے. اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ متنازعہ ہوئی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست میں اور اس ملک کے حالات میں جو ہے بہت ایک جو ہے وہ سنسنی اور ایک بہت جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو اس ملک اور قوم میں بہتر نہ ہو. یہ کیا تک بنتا ہے کہ یہ 13 گھنٹے تک آپ کسی آدمی کی انٹیروگیشن کریں، یعنی 13 گھنٹے کسی آدمی کی انٹیروگیشن کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ 6 گھنٹے بعد پھر آپ اسے جو مرضی جو ہے اسے اگلوا لیں، جو مرضی جو ہے وہ اسے کہلوا لیں. یعنی یہ تو کوئی انکوائری کا اور تفتیش کا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 13 گھنٹے لوگوں کو بٹھائیں، 9 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں کو بٹھائیں. مجھے یہ بتائیے عرفان صاحب، اس کا قانونی ایسپیکٹ سمجھائیے کہ انویسٹیگیٹو آرم آف دا سپریم کورٹ جو جے آئی ٹی ہے اس کی کیا باقی وہ انکوائری ایکٹ کے تحت ہی انکوائری کر رہی ہے صرف، یا کوئی اس کے اختیارات نہیں ہیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے؟ یہ ذرا کلیریفائی کیجئے عام لفظوں میں کہ ہم سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پری سپوز کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیسیجن ان کے خلاف آئے گا. لہٰذا یہ اس وقت پہلے ہی کیا اٹھے ہیں کہ جی یہ تو سارا معاملہ جو ہے یہ کنٹروورسی کا شکار ہو گیا، کیونکہ ابھی تک تو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ پری میچیور ہے کہنا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کے بارے میں، تو اگر الزامات جے آئی ٹی پہ لگیں اور اگر الزامات جج صاحبان پہ لگیں تو وہ اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو ایک جج میں اور ایک انویسٹیگیٹر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پبلک سرونٹس ہیں، دونوں نے اپنا کام کرنا ہے. اگر جے آئی ٹی کے ممبران اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو ان پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور اگر جج صاحبان کام صحیح نہیں کریں گے تو ان پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو تفریق انہوں نے کیا مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی. تیسرا یہ ہے کہ کسی جج کو، کسی جے آئی ٹی ممبر کو ماں سوائے صدر پاکستان کے اور گورنرز کے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کرمنل پروسیکیوشن سے، یا اگر وہ مس کانڈکٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو ڈسٹنکشن کی ہے، یہ ڈسٹنکشن وہی سمجھا سکتے ہیں. میری تو سمجھ میں بالکل ان کی بات نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ. اچھا ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد مفتاح صاحب سے پوچھیں کہ کیا آج ان کی جماعت نے پھر فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر یہ رپورٹ متنازع ہوئی، ایک تو متنازع سے مراد کیا ہے، اگر یہ متنازع ہوئی تو اس ملک میں بہت سی سیاسی اور حالات کے اندر جو ہے ایک سنسنی پھیل جائے گی اس ملک میں. کیا مطلب ہے سر اس کا؟ ایک وارننگ ہے، کیا ہے؟ ایک وقفے کے بعد.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। मिफ्ता, मुझे बताइए, राना साहब कह रहे हैं कि अगर जेआईटी की रिपोर्ट मुतनाज़ हुई, कंट्रोवर्शियल हुई, तो बेसिकली वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। तो ये फैसला सुना दिया आपने सर कि मुल्क में फिर ऐसी सनसनी फैलेगी। सर ये क्या है, ये वार्निंग है, ये क्या है? पहले कह रहे थे राना साहब कि मुल्क से ताबूत, हर घर से ताबूत निकलेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकल गया तो। व्हाट्स गोइंग ऑन सर? जी शुक्रिया, मैं थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता हम उनके जो भी हुक्म होगा उसकी तकमील करेंगे, तामील करेंगे और उसकी तामील होगी, इसके सामने सरनगू हैं। हमने कोई खुदा न खास्ता, वो शायद राना सनाउल्लाह साहब का भी इशारा था, जीआईटी के ऊपर हमने शुरू में कुछ नहीं कहा कि दो माजरत के साथ राना सनाउल्लाह ने तो ये भी फैसला सुना दिया कि अगर जीआईटी की जो भी रिपोर्ट है, अगर ये जो आपके एप्रीहेंशंस हैं उनका जवाब नहीं मिला तो रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी और वो काबिल नहीं होगी कि उसके सुप्रीम कोर्ट रिलाय करे। गुजारिश सुन लीजिए जी, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि जीआईटी के जो दो मेंबरान साहिबान थे, उनका कुछ ताल्लुक था। एक साहब की मेरे ख्याल से अहलिया जो हैं वो पीटीआई की मेंबर हैं और उन्होंने फिर अपने फेसबुक के पोस्ट भी शायद वो समझ रही थी कि अप्रोप्रिएट नहीं है तो हटा दिए थे वगैरह वगैरह। लेकिन शुरू में क्योंकि हर आदमी का किसी न किसी से ताल्लुक़ होता है तो हमने ये बात नहीं उठाई। लेकिन जब हमको ऐसा लगा कि उनका रवैया जो था वो मुतनाज़ था, जब एक मियाँ साहब के कज़न को, मेरे ख्याल 70 साल की उम्र होगी शायद उनकी, मियाँ साहब के कज़न को बुलाकर जब ये कहते हैं कि आप अपना बयान वापस लीजिए या आप झूठ बोल रहे हैं, अगर उनको ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो यार अगर आपने खुद ही फैसला कर लिया है कि मियाँ साहब और उनके गवाहान झूठ बोल रहे हैं तो फिर जीआईटी का क्यों प्रोसीजर 60 दिन करना है? फिर रिपोर्ट दें, ख़त्म करें। लेकिन अगर आप गवाह से बिल्कुल सवाल पूछें, 13 घंटे नहीं 23 घंटे पूछें, 33 घंटे पूछ लें, लेकिन एक थोड़ा सा तो मतलब किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपको 14 साल की सज़ा दे देंगे या आप अपनी एफिडेविट वापस लें। इस किस्म की जो गुफ्तगू थी वो हमको सही नहीं लगी। उसके बाद और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो अंसार अब्बासी साहब का व्हाट्सएप के कॉल्स के बारे में बात आई है, बहरहाल चलें उसको छोड़ दें, वो सुप्रीम कोर्ट खुद देख लेगी। लेकिन एक थोड़ा सा वो एक इसके ऊपर कुछ लोगों के जहन में कुछ उभाम पैदा हो गए। उसके बाद फिर ये जो हुसैन साहब की तस्वीर रिलीज़ करी गई, जो उमर चीमा के आर्टिकल की आरिफ भाई ने हवाला दिया है, उसमें भी ये बात करी गई कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही इसको, तो लिहाजा मुझे नहीं पता किधर से आया, लेकिन ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं आया। और इसका मकसद जो लग रहा था वो ये था कि हुसैन की तजलील करनी थी, हुसैन नवाज शरीफ की, कि भाई तुमको हमने 2 घंटे बिठाया और छोटी कुर्सी पर बिठाया, जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो ये स्टाइलिस्टिक ये चीज़ें हैं, इससे मतलब आई एम नॉट वरिड अबाउट दिस। लेकिन वो एक जो चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि कानून के अंदर ये होता है कि आप इंसाफ करें भी और इंसाफ नज़र भी आना चाहिए कि आप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम तो ये सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जीआईटी को अपने काम बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए। देखिए हुसैन नवाज शरीफ ने बाहर निकल के 4 मरतबा जा चुके हैं। ये ऑनेस्ट सवाल है, आज ये ऑनेस्ट सवाल है एंड आई एम कंप्लीटली ऑनेस्टली बायपार्टिजन इन दिस एंड ये कोशिश हमारी भी है सहाफ़ियों की। आई होप चंद मैं इतनी सी बात कर लूँ महर कि 4 मरतबा हुसैन जा चुके हैं, 5वीं मरतबा जाएंगे, हसन जा चुके हैं, वो भी जाएंगे फिर से। गुजारिश इतनी है कि आप जो सवाल पढ़ना चाहें पूछें, बिल्कुल पूछें, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका फ़र्ज़ है, जीआईटी वालों का न सिर्फ हक है बल्कि उनका फ़र्ज़ है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आप बायस ना हो, आप प्री जज ना करें, आप ये ना कहें कि वो उनके जो वो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनको आप डराएं ना, उनके ऊपर आप प्रेशर ना करें, एक बात। और ये जो छोटी छोटी तस्वीरें निकाल देना और ये एम्बुलेंस बुला लेना और इस किस्म की जो हरकतें, इजाजत दीजिए मुझे सर, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि एक तो हुकूमत वक्त चाह रही है जीआईटी को कंट्रोवर्शियल बनाना आरिफ साहब, और ऊपर से जीआईटी ने भी कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे वो ये आसान कर रही है हुकूमत के लिए। देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए ना, ये व्हाट्सएप कॉल की बात यकीनी, दिस इज नॉट अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ वीडियो लीकेज बिल्कुल सही बात है सर, नहीं लीक होनी चाहिए थी। तो आई थिंक जीआईटी आसान कर रही है इनके लिए अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाना। मैं समझता हूँ आज जो हुसैन नवाज साहब ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीजें रिलीज करेंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज उन्होंने पिटीशन फाइल की है उसमें क्या है, क्या कोई इतराज़ प्ली क्या है उनकी? प्ली सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक ये स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग जी, और ये पता चलाया जाए कि फ़ोटो कहाँ से आई। ये नहीं है कि जीआईटी के मेंबर्स पर इतराज़ात नहीं किए, मगर जो लाउड स्पीकर्स हैं बाहर वो जीआईटी के सारे मेंबर्स पर इतराज़ करते हैं। आपने कहा 4 पर एतराज़ कर दिया, बाकी 2 पर नहीं किया। हाँ। मैं कहता हूँ 5 पर एतराज़ कर दिया, क्योंकि इसी पिटीशन में आप देखिए उन्होंने ये कहा कि जीआईटी का जो चीफ है उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं पर्सनली सारी इंक्वायरी में बैठूंगा, इसमें एतराज़ किया गया। तो 5 पर इन्होंने एतराज़ कर दिया, 4 पर नहीं। एक कोई रह गया है उसके ऊपर इन्होंने नहीं एतराज़ किया। आज की इस्तदा में उन्होंने कहा आउटरेजियसली ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, डिलिबरेटली इंटिमिडेटिंग अस। सुनिए
outrageously humiliating treatment. بڑی ان کی تذلیل ہوئی ہے. عارف الوی ایز این ایم این اے بلاول چورنگی کھلوانے کے لیے پولیس والوں کی لاٹھیاں کھائیں ہم نے. وہ ہیوملیشن میرے لیے نہیں تھا, میں کہتا ہوں نہیں تھا. یہ ہیوملیشن کی بات نہیں ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ کرسی پر بٹھا دیا, اٹ از اے ہیوملیٹنگ ٹریٹمنٹ. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ تمہیں 14 سال کی سزا ہوگی. مجھے تو بہت ساری دھمکیاں ملتی رہی ہیں ایز این ایم این اے کہ جب میں گرفتار ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں سزا مل جائے گی, تم یہ معافی مانگ لو, تم وہ معافی مانگ لو. انکوائریز تو ایسے ہی ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ نہیں بتایا جائے, یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ تم نے دیا ہے اور اگر یہ جھوٹا ہوگا تو تمہیں سزا ہو جائے گی. اس میں کیا غلط بات ہے, کیا جھوٹ ہے؟ یہ عرفان صاحب بتائیں گے قانونی طور پہ, بیکاز جب آپ کسی کو تفتیش کے لیے لاتے ہیں آپ پہلے ان کے رائٹس بھی بتاتے ہیں کہ آپ آدم آپ گواہ بھی بن سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے, اور اگر کنٹرڈکشن ہوگا تو یہ کہا جائے گا تمہاری یہاں غلط بیانی ہے, تو یہ جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگے گا. کے سامنے بھی ہوتا ہے. عرفان بتائیں گے, مگر جسٹ ون سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیں, اور یہ بڑا اہم پوائنٹ یہ بار بار ریز ہو رہا ہے. آج کی جو دائر کی ہے حسین نواز صاحب نے ریفرنس ہو, اس میں جو استدعا کی ہے جس طرح ابھی بتا رہے ہیں عارف الوی صاحب, یہ مفتاح یہ پلیز اس کا جواب دے دیجئے. اور یہ باقی اس کے اندر شک نمبر 8 جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ فوٹوگراف اور جو تصویر شائع ہوئی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے بیسکلی ضلالت ہو رہی ہے, ہیوملیشن ہو رہی ہے پٹیشنر کی, اینڈ از وائلیٹو آف ہز فنڈامنٹل رائٹس. اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں آرٹیکل 14 آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت. اور جو بیسکلی یہ پیغام دیا جا رہا ہے ان سب لوگوں کو جنہوں نے ابھی پیش ہونا ہے JIT کے سامنے کہ وہ اپنی عزت, اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سیلف رسپیکٹ گھر پہ چھوڑ کے آئیں, بیکاز ادھر تو ان کو ضلالت کا نشانہ رہے گا. صرف مفتاح ایک سوال ہے, یہ بتائیں اس میں کون سی حد تک ہے اس تصویر میں سر؟ کیا مجھے بتائیے, کیا پانجا لگایا جا رہا ہے حسین نواز کو یا مرغا بنایا جا رہا ہے سر؟ کیا کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں. ایک عام آدمی اس ملک کے اندر جب تفتیش کے لیے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ MNA کہہ رہے ہیں میں جوتوں کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوں, یہ تو MNA کہہ رہا ہے. ایک عام آدمی کو سر کیا کیا نہیں کیا جاتا, درغت الٹا لٹکایا جاتا ہے, کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, کوڑے مارے جاتے ہیں سر, سڑکوں پہ باہر مارے جاتے ہیں, الزام بعد میں لگایا جاتا ہے, مار کوٹ پہلے ہوتی ہے. تو آپ مجھے سمجھا دیں سر یہ کون سی حد تک ہے؟ یا تو پھر لوٹ مار استحقاق ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا؟ جواب لے لیجیے. دیکھیے آپ بھی اس بات کی تو اوبویسلی تائید نہیں کرتی کہ پہلے کسی کو مارنا چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر الزام لگانا چاہیے. اگر یہ پاکستان میں ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو ایگری تو نہیں کرتی ہیں, آپ اس کی تائید تو نہیں کرتی ہیں. نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ اس بات کی تائید تو نہیں کرتی کہ یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میاں نواز شریف کو مشرف صاحب نے جیل کری تھی, مطلب اٹک جیل میں ڈالا تھا, کراچی جیل میں تھے, سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھا, ہتھ کڑی لگاتے تھے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. حسین کو اٹک جیل میں رکھا تھا when he was 20 some years old, جب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ایسی بات یہ کہ عارف بھائی اکیلے نہیں تھے. جب عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی جو سپورٹ کر رہی تھی مشرف صاحب کو, تو انہوں نے اپنے اٹک جیل اور ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں تھوڑا فرق ہے. یہ بتائیں تو وہ میاں صاحب کو انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا اور نیچے مری کے اندر سرونٹ کوارٹر میں بند کرا تھا. تو اس پہ نہ جائیں. مطلب یہ اب جو جہاں پہ بات آئی ہے کہ اگر حسین کی تصویر ریلیز کری ہے تو کیوں کری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ریلیز ہوئی کسی ایک اکاؤنٹ سے, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا. اس کے بعد PTI کے ایک ہیں ہمارے دوست علی زیدی بھائی, انہوں نے بہت مرتبہ اس کو پبلسائز کیا اور حسین کی تصویر لگا کے پھر لوگوں نے بہت سارے اس کے میمز بنائے اور اس کو ایک تذلیل کرنے کے لیے کرا. اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا 2-4 گھنٹے چلا انہوں نے PTI نے وہ چلائی, اس کے بعد تھوڑا سا بیک لیش آیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ بری بات ہے, تو اس کے بعد پھر یہ رکے. تو یہ اوبویسلی تذلیل کرنے کے لیے کیا تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی کل کہا ہے بچے کو کوٹ ان کوٹ, مفتاح آپ سے ہی سوال پوچھوں, اس بچے کو جس طرح ادھر بٹھایا گیا, اس بچے کو کس طرح بٹھایا گیا سر, اس پیارے بچے کو کس طرح بٹھایا گیا؟ مجھے یہ بتائیں. نارمل AC چلا ہوا ہے, ادھر ٹیشو پڑا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک سے بیان سن لیں جی, دکھائیے. خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کچھ نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی قومی خزانے کو, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک دھیلا نہیں اس نے لوٹا تھا. جو لٹیرے ہیں جنہوں نے وہ NACL میں, جنہوں نے کارکے میں, جنہوں نے اس ملک کے اندر پنجاب بینک میں, جنہوں نے اوورسیز فاؤنڈیشن میں, جنہوں نے اوگرا میں, جنہوں نے نندی پور میں, جن کے سوئس بینکس میں $60 ملین پاکستان کے غریب عوام کے پڑے ہیں, ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. اور وہ اس طرح آج کل بھاشن دیتے ہیں جس طرح وہ بڑے پارسا ہوتے ہیں. انہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا اور جنہوں نے قرضے معاف کروائے اور بیوہ اور یتیم کا مال کھایا, ہوائی جہاز رکھے, ہیلی کاپٹر رکھے,
ان کے پیسوں سے آج وہ بنتے ہیں بڑے بڑے ولی صفت لوگ بنتے ہیں. اس کو جس طرح وہاں بٹھایا گیا, چلیں اس سے بھی قطع نظر, میرا تو آج کا بڑا سوال یہ ہے, آپ بھی بول لیں, قادر صاحب بھی, مفتاح سے بھی پوچھنا ہے, کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کس نے پوچھا نہیں, کسی نے پوچھا نہیں, NICL اوگرا یہ سارے کس نے پوچھنا ہے سر؟ میرا خیال یہ ہے انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قوم سے تقریروں میں یہ کہا تھا کہ ہم آصف زرداری کو گھسیٹیں گے, انہوں نے کہا تھا دولت واپس لائیں گے, پیٹ سے نکالیں گے, الٹا لٹکائیں گے. تو یہ ذمہ داری کیا سپریم کورٹ کی ہے؟ پوچھا کیوں نہیں گیا؟ اس وجہ سے نہیں پوچھا گیا کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے. یہ سپریم کورٹ سے سوال کرتے ہیں سے پہلے میرا ان سے سوال ہے کہ نیب سو گئی, نیب نے نہ ان کو پوچھا نہ دوسروں کو پوچھا, یہ بات مناسب نہیں ہے. اور اب یہ اعتراضات اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی پیشہ گوئی کرنے والے ہوں گے یہ پھنس گئے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے GIT کو متون کرنے سے. نہیں پھنسے اسے چھوڑے, میں تو یہ سوال پوچھ رہی ہوں. اچھا, اور وہ معصوم بچہ جواب دیجیے گا. میرا ایک سوال بھی ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا, یعنی وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اور کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور کیا چاہتے ہیں, یعنی کیا چاہتے ہیں, جس طرح وہاں بٹھایا گیا. شہباز شریف صاحب کیا یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر, پنجاب میں جدھر وہ حاکم وقت ہیں, کیا ادھر کورٹ کچہری کے اندر, کیا ادھر تھانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ؟ سوشل میڈیا کے بچے اٹھائے گئے, عوام کے بچوں کو کیسے رکھا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اٹھائے گئے, تین دن پتہ نہیں چلا یہ سوشل میڈیا کے بچے اٹھائے گئے کہ کہاں ہیں, اور پھر بعد میں. اچھا, عرفان قادر صاحب, شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا سپریم کورٹ آرڈرز ان سم آف دی کرپشن کیسز ور آلسو ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ, کہ سپریم کورٹ نے جن کرپشن کیسز کے اوپر احکامات دیے ان کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اسی طرح کی GIT سوئس اکاؤنٹس میں بنتی تو سارا لوٹی ہوئی دولت واپس آ جاتی. سر, ایک تو مجھے اصغر خان کیس یاد آتا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, FIA میں پڑا ہے, انہی کی حکومت ہے. باقی اور کون سے, آپ بھی اٹارنی جنرل رہے ہیں سر, بڑے ایک سخت وقت میں رہے ہیں, کون سے کرپشن کے کیسز میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ اور آپ ہی کے دور کے طبقے سر, پنجاب بینک, اوگرا, NICL, نندی پور, سوئس بینک اکاؤنٹ جو آج شہباز شریف صاحب کو یاد آ رہے ہیں, ان سب کے اوپر کام کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے سر؟ وہ تمام کیس میری نظر سے گزرے ہیں, ان تمام کیسز کے پیچھے یہ PMLN کے لوگ تھے, اور ان میں بہت سارے پٹیشنرز بھی تھے, اور یہ بہت آگے تھے, اور آج ان کی حکومت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز میں کچھ ہے تو آج یہ کیوں نہیں پروسیڈ کرتے, یہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا میرا تو تب بھی یہی ویو تھا کہ وہ کیسز جو ہیں وہ کوئی اتنے صحیح نہیں ہیں, اور میں نے ان دنوں میں سپریم کورٹ کو بھی کہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے. اور اس میں ایک کیس وہ بھی تھا جنرل مشرف کا, جو میں نے کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ جنرل مشرف کو ٹرائی کریں گے ہائی ٹریزن کے لیے تو پھر ججز کو ٹرائی کریں فار ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن. اور میرے اس جملے کے بعد ججز نے وہ کیس ہی نہیں لگنے دیا جب تک کہ میں اٹرنی جنرل رہا, اور میں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ وہ کیسز جو ان میں سے اکثر کیسز جو ہیں وہ دے آر بلون آؤٹ آف پروپورشنز, اور اسی لیے آج کچھ نہیں ہو رہا ان کیسز میں. So whether blown out of proportion or not, the fact remains کہ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ is not an accountability bureau. ادھر تفتیشی ادارے موجود ہیں. سپریم کورٹ, یہاں میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, سپریم کورٹ کیوں نہیں امپلیمنٹ کراتی اپنے ڈیسیجنز؟ اصغر خان کیس کیوں نہیں امپلیمنٹ کراتی؟ اگر انہوں نے بات کی ہے تو پھر کرائے نا اصغر خان کیس امپلیمنٹ, کیوں نہیں کراتی؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ تو نہیں کریں گے, انہی سے کرائیں. نہیں, ان کو کہنا ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے نا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ اپنے بہت سارے آرڈر کر کے بھول کیوں گئی ہے؟ وہ کیسز کو حشو کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سارے کیسز آنے چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے, اور خاص طور پہ پاناما کیس میں میں بارہا کہہ چکا ہوں, کورٹس کو انشاءاللہ اللہ کرے کہ کورٹس اس طرح کے نوشنز ڈسپیل کریں گی جس سے لگے گا کہ کورٹ کا سافٹ کارنر ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ڈالا جا رہا ہے بہرحال سپریم کورٹ پہ بھی, GIT پہ بھی. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس دباؤ سے نکلے گی. اچھا جی مفتاح, آپ اب یہ ان سوالوں کا جواب دے دیں. میرے دو ہی سوال ہیں سر. شہباز شریف صاحب, آپ اور بڑے میاں صاحب, آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ کیوں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے اداروں کو, آپ نے اپنی لیجسلیشن کی ہے سر اس ملک کے اندر احتساب کرنے کے لیے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت آپ نے دیکھا تھا سب کچھ, کیا ہے وہی نیب ہے, اسی کو ذلیل کر رہے ہیں, متنبع بھی کر رہے ہیں, مگر نیو لیجسلیشن بھی نہیں کر رہے. دوسرا سوال, اہم ترین سوال مفتاح, کہ جو مشرف آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا, جو بار بار حسین صاحب کہتے ہیں اور آپ سب لوگ مل کے کہتے ہیں کہ اس دور میں اتنا کچھ ہوا کچھ نہ نکلا, تو جو مشرف آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا, اس کے جاننے والے آپ کا کیا بگاڑ لیں گے اگر آپ صاف ستھرے ہیں سر؟ دیکھیے اگین مہر,
کوئی بھی ایلیگیشن میاں صاحب کے اوپر کرپشن کی نہیں ہے، کوئی بھی ایلیگیشن اس کی کک بیکس کی نہیں ہے، کمیشنز کی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی رشوت کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی ایلیگیشن نہیں آئی، کوئی ایلیگیشن بھی نہیں آئی، سبسٹینشیل ایویڈنس تو نہیں، اس کی کوئی ایلیگیشن بھی نہیں آئی۔ یا 2001 میں میاں صاحب جب چلے گئے تھے تو ان کے والد نے اگر پیسے بھیج دیے مطلب تو وہ پیسے کہاں سے آئے، یہ مطلب یہ کہ حوالے کا مطلب دیٹس دا ورسٹ کیس، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کرپشن کا پروف نہیں ہے تو یہ ہم بات کریں۔ اب آئیے اب میری گزارش سن لیجیے، گزارش یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کوئی بھی صاحب، اور میرے بھائی عرفان صاحب بڑے معزز ہیں، کہ سپریم کورٹ ٹرائل پہ ہے، تو یہ بات میرے خیال سے بڑی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ جو بھی کرے گی ہم تو اس کو مانیں گے، سب کو ماننا چاہیے۔ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ ٹرائل پہ کہ سپریم کورٹ اگر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرے گی تو ہی وہ صحیح فیصلہ ہے، اگر نہیں کرے گی تو وہ غلط فیصلہ ہے، یہ بات بری بات ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کا کام کرنے دیں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر متنازع رپورٹ آئی یا فیصلہ ایسا آیا تو پھر کیا ہوگا، سنسنی ہے پورے ملک کے اندر۔ جو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب جو مشرف آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس کے جاننے والے جے آئی ٹی میں بیٹھے کیا بگاڑ لیں گے؟ سر آپ تو صاف ستھرے ہیں، ڈر کس بات کا ہے؟ میری بات سنیں، میاں صاحب نے پہلے دن کہا تھا، ارے بھائی اتنی اجازت دیجیے، میاں صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم کمیشن پہ تیار ہیں، ہم کمیشن پہ گئے ہیں۔ یہ حسین نواز شریف جا کے کہہ سکتا ہے، حسین نواز شریف جا کے کہہ سکتا ہے میں اوورسیز پاکستانی ہوں۔ میں ذرا سی بات سن لیں، میں حسین نواز شریف جا کے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں اوورسیز پاکستانی ہوں، لیکن انہوں نے سارے جواب دیا۔ اگر اتنے گھنٹے بیٹھے ہیں تو وہ جواب دے رہے ہیں، 4 مرتبہ گئے، 5ویں مرتبہ جائیں گے، حسن بھی جائے گا، جو بھی ہے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، ہم کوئی الزام بھی نہیں، کوئی الزام بھی نہیں، لیکن جے آئی ٹی کے، لیکن آپ خود یہ مانیے، لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے ممبرانز کو یا جس نے بھی تصویر ریلیز کری ہے تذلیل کرنے کے لیے، ایمبولنس کی بات کری ہے جو کہ بے بنیاد بات تھی، یہ جو واٹس ایپ کی کالیں تھی، اس سے جے آئی ٹی متنازع ہو رہی ہے، ہم نے تھوڑی کری ہے متنازع جے آئی ٹی، ان کا اپنا رویہ ہے جس کے اندر وہ جا کے کہتے ہیں کہ وہ جا کے باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ایک وقفہ لینا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ گلی کوچوں میں سڑکوں کے اوپر نکل کر آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، پی آئی ڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، ایک تفصیلی فیصلہ سنا چکی آپ کے اعتراضات کے اوپر سپریم کورٹ، سر آپ اس کے اوپر اپیل میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ مسئلہ ہے سر، ایک یہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے ایک وقفے کے بعد۔ سر آپ ریویو کیوں نہیں فائل کر رہے؟ سر ریویو فائل کریں، سر ریویو فائل کریں، سڑکوں پہ شور نہ مچائیں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس نیوز آئے۔ ناظرین آج آپ کو بتاؤں کہ آج مکمل ساری توپیں حکومت وقت کی جے آئی ٹی پہ تھیں، اور اس کے بعد حسین نواز صاحب نے جو سپریم کورٹ کے اندر اپنی تصویر کے حوالے سے جو ریفرنس فائل کیا ہے انویسٹیگیشن کا، اس کے اوپر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے جے آئی ٹی کے اوپر۔ شک نمبر 9 جو ہے، جو ابھی آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے حسین صاحب نے کہ جو گواہ جے آئی ٹی کے ممبران کے روبرو پیش ہو رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ بیانات تبدیل کریں اور مخصوص شخصیت پر الزام عائد کر کے غلط انداز میں انہیں ملوث کیا جا سکے۔ انہیں گرفتاری، لمبے عرصے تک قید اور مقدمات بنانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک جے آئی ٹی کے دباؤ کے باوجود گواہوں کو پھسلایا یا گمراہ نہیں کیا جا سکا، مگر اس سے ممبران کی بد نیتی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ جو اتھارٹی ان کو دی گئی ہے اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، جس سے ان کی بد نیتی عیاں ہوتی ہے۔ بد نیتی۔ آج ساتھ طلال چودھری صاحب اور سینیٹر مشاہد اللہ نے بھی کیا کہا ہے جے آئی ٹی کے اوپر، ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے۔ جو جے آئی ٹی اپنی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی تصویر کو انصاف نہیں دے سکی، وہ اس کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کو انصاف کیا دے گی؟ یہ جے آئی ٹی پر ایک اور جے آئی ٹی بنے گی۔ جانبدار ہیں، یہ نااہل ہیں۔ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ اگر کوئی بہانہ بنا کر سزا دینی ہے تو بہانے نہ بنائیں، ہمیں سیدھی طرح وجہ بتا کر سزا دیں۔ یہ کیا کسی سی آئی اے اسٹاف کی جے آئی ٹی ہے؟ 7 گھنٹے تک پتہ نہیں ہے حاکم وقت کی فیملی کو کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن میں اور اذیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پرویز مشرف سے زیادہ بڑی جے آئی ٹی کسی کے پاس نہیں تھی۔ پوری حکومت لگی رہی ہے 14 مہینے، 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کی۔
اس وار آف جی یہ ساری بات یہ ہے کہ حاکم وقت کے بجائے ان کا انداز یہ ہے کہ بادشاہ وقت کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انداز یہی ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے پاس ثبوت نہیں، ارے بھائی ثبوت تو تم نے دینا ہے، یہ پھر قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جیسے ٹاک شوز میں جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، جب سپریم کورٹ سن رہی تھی تو یہ کہتے تھے جی پی ٹی آئی ثبوت دے، سارے ورڈکٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ثبوت دینے کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، مگر قوم کو اس غلط راستے پہ چلایا۔ آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی، پھر آج یہی کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت تو ان کو دینا ہے۔ اور اگر ان کے پاس ثبوت ہوتا، جب قطری کمبل ہٹ گیا ہے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے ان کو، اگر ان کے پاس ثبوت ہوتا تو یہ اشتہار دینے کے بجائے ان ثبوتوں کا اشتہار بار بار ٹیلی ویژن پر ڈالتے۔ ان کے پاس ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ جے آئی ٹی کو بلیم کرے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس بات کو سن لے۔ میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ ویڈیو ریکارڈنگ رکھے، ورنہ یہ بہت بڑے بڑے الزامات لگائیں گے کہ جی اس طرح سے زبردستی لکھوایا گیا اور یہ کروایا گیا۔ ویڈیو ریکارڈنگ رہنی چاہیے، مگر سپریم کورٹ یہ ضرور ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے تو ہم انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے آپ کا بندہ بیٹھا ہوا کہ مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو میری دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کو اوپن پبلک کر دیں۔ دیکھو نا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اوپن پبلک کریں۔ ہماری درخواست تو یہی تھی۔ ایک سیکنڈ سر، مفتہ مجھے ایک بات بتائیے گا پلیز، کسائی کی دکان بنا دیا جے آئی ٹی کو، سی آئی اے کا ٹھپا لگا دیا جے آئی ٹی کے اوپر، اس کو جانبدار کہہ دیا، نااہل کہہ دیا، بچا تو کچھ نہیں۔ میرا صرف یہ بات ہے سر کہ یہ آپ پبلک پرسیپشن سے کھیل رہے ہیں، یہ مان جائیں، کیونکہ اگر آپ یہ واقعی آپ کو اعتراضات اور ایشوز ہوتے اور ٹھوس ثبوت ہوتے تو سر آپ کی حکومت آج ریویو فائل کرتی۔ پہلے رد کر دیے حسین کے اعتراضات سپریم کورٹ نے اور تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، آپ ریویو نہیں فائل کر رہے، آپ بے عزت کر رہے ہیں جے آئی ٹی کو اور پورے تفتیشی عمل کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں سڑکوں چوراہوں اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کے۔ ایمبولنس کی بات ہم نے تو نہیں کری تھی، جے آئی ٹی کے طرف سے ریویو کیوں نہیں فائل کر رہے؟ حسین کی تصویر ہم نے تو ریلیز نہیں کری ہے، جے آئی ٹی والوں نے کری ہے۔ جو واٹس ایپ کالز تھی وہ ہم نے تو نہیں کری ہیں، متنازع ہم تو نہیں بنا رہے، جے آئی ٹی خود ریویو کیوں نہیں فائل کر رہے ہیں؟ ہم تو طارق شفیع کو جا کے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا بیان واپس لیں نہیں تو 14 سال کے لیے بند ہو جاؤ گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تو یہ بات نہیں کری ہے۔ اگر جے آئی ٹی خود ایسا نہ کرے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ہم کو اس بات پہ کیوں بلیم کر رہی ہیں اگر ان کا رویہ جو ہے وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے؟ اور یہ ہمارا میں نہیں کر رہی سر، باقی اگر ان کا رویہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے، آپ کے بقول اگر نہیں ہے ہم یہ بات حسین گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ نے کہا ان کو کہ پولائٹلی کریں، تو وہ سپریم کورٹ کی کہنا مانیں، اور ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں، ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں۔ بھی کہا کہ آپ کے بے بنیاد الیگیشنز ہیں پوری دنیا میں لوگوں کے۔ پی ٹی آئی گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ اوپن کر دیں، سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں سمجھا کہ وہ اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ابھی ڈر لگا ہے کہ یہ تو آؤٹ آف کانٹیکٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کر اگر خدا نہ خواستہ پھر کلپیں نکال کے دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ اور اگین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کئی مرتبہ کہا ہے، بتیرے مرتبہ موقعوں پہ کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں میاں صاحب کے کرپشن کے، تو بھائی کرپشن کا تو ایک ثبوت بھی نہیں آیا، ایک بھی ثبوت کرپشن کا نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا الزام لگانا ہماری بات نہیں ہے۔ اور جو اگر ان کو کرپشن اتنا برا لگ گیا پیپلز پارٹی کا، جس پہ ہم کو بلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا احتساب نہیں کیا، تو کم از کم ہم نے اپنی پارٹی میں تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کو نہیں بٹھایا، ہم نے اپنی پارٹی میں تو نظر گوٹل صاحب کو نہیں بٹھایا۔ یہ جے آئی ٹی کی بات کر لو، جتنے آپ نے پارٹی میں بٹھائے ہیں، نواز شریف کو بٹھایا ہوا ہے، ہمارے اوپر اس طرح الزام لگ رہا ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی خدا نہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے نواز شریف کو بٹھایا ہوا ہے، مگر یہ انداز کیا ہونا چاہیے جے آئی ٹی کا؟ میرے آقا میرے مولا کوئی جواب تو دے دو۔ دل و جان سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اس نے کبھی کرپشن نہیں کری ہے، تو میں دل و جان سے یہ بات سمجھتا ہوں۔ اور میں 9 سال سے میں کہتا ہوں کہ بن لادن سے پیسے لیے، اس کے لوگوں نے لکھ کر دے دیا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے، آئی ایس آئی سے پیسے لیے، وہ مقدمہ اپنی جگہ اظہر خان کا موجود ہے، پی ایم اور سی ایم بننے میں ایک سٹیل مل سے 16 پر پہنچ گئے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کرپشن نہیں کیا۔ اصل ایشو تو یہی ہے، اور کیا الزام چاہتے ہیں؟ آئی ایس آئی میں موجود ہے یہ بات۔ عرفان قادر صاحب ایک سیکنڈ، یہ آئی ٹی آئی کے کیس میں یہ سارا عرفان قادر صاحب سر آج ایک سیکنڈ سر، سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں تفتیش کے اندر، تو سر اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کریں۔ اس کے اوپر تو کوئی آج غور ہی نہیں کر رہا۔ آج جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ تفتیش میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے اوپر جسٹس اجار افضل نے کہا کہ اگر رکاوٹیں ہیں تو پھر اس کو خفیہ رپورٹ کے ساتھ لف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک الگ سے درخواست دائر کی جائے جس پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کو نوٹس لینا ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ جی میری اپنی فیلنگ یہی ہے کہ جے آئی ٹی کے رستے میں ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو اوور آل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں
سپریم کورٹ میں جو ایشوز لے کے آئے ہیں، ایک تو تصویر کا ایشو لائے ہیں جو کہ میرے نزدیک ایز اے لیگل ایکسپرٹ نان ایشو ہے. ریلیٹیولی اسپیکنگ جو کنٹروورشل چیزیں جو ایمرج کی ہیں ابھی ریسنٹلی، ان میں جیسے کہ ابھی عارف الوی صاحب نے بھی بات کی ہے، واٹس ایپ والا ایشو ہے کنٹروورشل کہ رجسٹرار نے اس کو ڈس آن بھی نہیں کیا اور وہ اس طرح کی بات بھی سامنے آئی ہے، اس کو تو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. ایک جج صاحب نے ایک بالکل یعنی سرین غلط بات میں سمجھتا ہوں کی ہے، ایک ایسا ریمارک دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو نہیں دینا چاہیے، کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. انہوں نے سسیلین مافیا اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ اور unsolicited WhatsApp calls, these things need to be addressed. Absolutely. اگر یہ حکومت لا کو فالو کرتی ہے، اگر یہ ان کی ٹیم لا کو فالو کرتی ہے تو یہ دو ایشوز زیادہ بڑے تھے، یہ تو اٹھائے نہیں گئے. جی آئی ٹی پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور کلین چٹ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح جی آئی ٹی سے یہ حاصل کر لیں، ان کو پریشر ڈال کے. میرا سر وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. بالکل اور جدھر اگر واقعی یہ پوری انویسٹیگیشن نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل کریئر کا تعین کرے گی، اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس کا تعین کرے گی تو بجائے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جو سٹینڈرڈز، رولز اور ریگولیشنز طے ہیں اس کو سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کو بھی ایڈہیر کرنا چاہیے. ادروائز اٹ ول بی اے ویری کمپلیکیٹڈ افیئر. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.